नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक जनरल के मुतल्लिक बयान पर जो तूफ़ान खड़ा किया गया, इसके पीछे असल कहानी क्या है। इस नए बयान की वीडियो सोशल मीडिया ऐप्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम समेत जो दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं उन प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किसने किया, इस बयान को बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से क्यों जोड़ा गया, कुछ हलकों ने ये दावा क्यों किया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस बयान के ज़रिए असल में जनरल बाजवा को धमकाने की कोशिश की गई। इसी पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म ने किस नोयत की एक इंतहाई हसास फ़ाइल मंगवाई और वो किसी ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक क्या कोई हैरान कुन फ़ैसला करने वाले हैं, इस हवाले से दावे क्या हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक जनरल के मुतल्लिक जो बयान दिया गया उसका ताल्लुक़ बराह रास्त आर्मी चीफ से क्यों जोड़ा जा रहा है और इस हवाले से कुछ हल्के किस नोयत के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। पहले वो इल्ज़ामात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं और फिर जो असल हक़ाइक़ हैं उनसे भी आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि एक वफाकी वज़ीर और उनकी साहबजादी के दरमियान किस किस्म की नोक झोंक हुई और ये नोक झोंक कुछ इस नोयत की थी जो मीडिया की हेडलाइन बन गई। इस पर मीडिया में बड़े तबसरे भी हुए और उसकी वजह ये थी कि वफाकी वज़ीर और उनकी बेटी के दरमियान ये जो चपकलिश हुई एक पब्लिक फोरम के ऊपर, इसका ताल्लुक़ मौजूदा सियासी सूरत हाल से भी था और ख़ास तौर पर DGISI की तैनाती के हवाले से था। तो मामला ये है कि ये जो नोक झोंक सामने आई ये एक ऐसे वक्त में सामने आई जब मरियम नवाज़ ने खातून अव्वल पर बहुत संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद किए और उनके लिए इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। हालांकि जब मरियम नवाज़ के लिए कभी भी कोई भी सोशल मीडिया पर नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो उस पर तो मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है और मुस्लिम लीग नून की जो दीगर क़यादत है वो बड़ा अखलाकी दर्स देना शुरू कर देती है। लेकिन मरियम नवाज़ ने ख़ुद इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए खातून अव्वल के लिए कि DGISI की तैनाती हो या दीगर कौमी फ़ैसले हों, ये तमाम फ़ैसले कोई जादू टोनों के ज़रिए हो रहे हैं, तोता फाल के ज़रिए हो रहे हैं और ये जो तमाम उन्होंने बयानात दिए ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ़ौजी क़यादत की खुशनुदी हासिल करने के लिए दिए और उनको एक पैगाम देने की कोशिश की गई कि देखें आपकी जानिब से जो तजवीज़ किया गया, नाम भेजा गया था, उसकी मंजूरी में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कितनी ताख़ीर कर दी। बहरहाल अब इस पूरी सूरत हाल में एक वफाकी वज़ीर और उनकी बेटी ट्विटर पर आमने सामने आ गए और वो इस तरह कि शीरी मज़ारी, उनकी जो बेटी हैं ईमान ज़ैनब मज़ारी, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिख दिया एक ट्वीट करते हुए कि इस वक्त मुल्क अगर जादू टोने से ही चलाना है तो कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों ज़ाया किया जा रहा है, मुल्क का मजाक जादू टोने के ज़रिए उड़ाया जा रहा है। यानी जो मरियम नवाज़ ने बात की उसको एक ट्वीट के ज़रिए आप कह सकते हैं कि ईमान जो ज़ैनब मज़ारी हैं उन्होंने उस बयानिए को तक़वियत देने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि आप लोग अब ये भी चाहते हैं कि जादू करने वालों पर बात ना हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। यानी एक तरह से उन्होंने खातून अव्वल पर उसी तरह के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की जिस तरह के नामुनासिब इल्ज़ामात मरियम नवाज़ ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी प्लानिंग से, पूरी मनसूबाबंदी के तहत लगाए। अब इस पर वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी, ज़ाहिर है कि वो ईमान मज़ारी की वालदा भी हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी को जवाब देते हुए ट्विटर पर ही ये लिखा कि मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम इस हद तक गिर कर ज़ाती नोयत के हमले कर रही हो। बतौर वकील किसी सबूत के बगैर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना हद के इज़्ज़त में आता है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जब तमाम
تنقید ناکام ہو جائے تو اس کے بعد ذاتی حملے کرنا ایک شرمناک فعل ہے۔ یہ انہوں نے اپنی بیٹی کے متعلق الفاظ استعمال کیے اور یوں میڈیا کو ایک نئی ہیڈ لائن مل گئی کہ کس طرح سے اس معاملے پر ایک وفاقی وزیر اور ان کی بیٹی آمنے سامنے ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کے ایک بیان کی ویڈیو اس وقت کیوں وائرل ہے اور اس بیان کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کیوں جوڑا جا رہا ہے اور کس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی مختصراً آپ کو مریم نواز کے ایک دلچسپ بیان کی کہانی بھی مختصراً سناتے ہیں جو اصل میں ان کے لیے ہی ایک مشکل کا باعث بن گیا۔ اور یہ جو بیان مریم نواز نے دیا یہ اصل میں انہوں نے ڈائریکٹ پرائم منسٹر عمران خان پر طنز کرنے کی کوشش کی اور اس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہیلی کاپٹرز والوں کو کیا پتا کہ عوام کی مشکلات کیا ہیں، کیونکہ ایک تقریب میں پرائم منسٹر عمران خان نے جب ایک خطاب کیا تھا اور اس میں کرپشن کے متعلق جب انہوں نے کچھ بڑے ویلڈ قسم کے نکات اٹھائے اور بڑے مدلل انداز میں وہ کرپشن والا پورا معاملہ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا تو اس پر مریم نواز کچھ اریٹیٹ ہو گئیں، جس پر انہوں نے اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیا۔ لیکن یہ سٹیٹمنٹ ان کے لیے کس طرح سے مشکل کا باعث بنا، اس حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو جب انہوں نے یہ کہا اور یہ تاثر دیا کہ پرائم منسٹر عمران خان کوئی ہیلی کاپٹرز پر گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ہیلی کاپٹرز استعمال کرتے ہیں ایک جگہ سے آنے اور دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے، تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو ان کے دور میں کس طرح سے ہیلی کاپٹر کا استعمال ہوا، اس کے کچھ دلچسپ اعداد و شمار بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور کس طرح سے قومی خزانے کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے دریغ استعمال کیا گیا، اس حوالے سے بھی کچھ فگر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو جب میاں نواز شریف کا علاج ہو رہا تھا لندن میں، جب وہ نااہل نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت کے متعلق بتایا یہ گیا ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف نے لندن میں اپنے علاج کے دوران وہاں یہ تاثر دیا کہ میں نے یہاں پر ایک کیمپ آفس قائم کیا ہے، پرائم منسٹر آفس کا ایک کیمپ آفس، اور $1,73,000 کا انہوں نے بل بھجوا دیا قومی خزانے کو کہ میں ایک ہوٹل میں رہ رہا ہوں اور یہ $1,73,000 بل ہے جو قومی خزانے سے ادا ہوگا۔ حالانکہ ان کے جو بیٹوں کے شاہی محلات تھے وہ بھی وہاں موجود تھے اور پاکستان کی عدالتیں یہ فیصلے دے چکی ہیں اور پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق وہ محلات منی لانڈرنگ کے پیسوں سے بنائے گئے، کرپشن کے پیسوں سے بنائے گئے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ دن میاں نواز شریف ان شاہی محلات میں بھی رہے، لیکن انہوں نے پورے دنوں کا جو ایک بل ہے $1,73,000 وہ ہوٹل کی اکوموڈیشن کی بد میں قومی خزانے کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہاں سے ادائیگی کروائی۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا کہ کوئی $3,519 تقریباً یہ رقم بنتی ہے $5 لاکھ کے قریب، اس کے فون اس وقت رینٹ پر لیے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ فون رینٹل کی مد میں $5 لاکھ ادائیگی کی گئی کہ پرائم منسٹر نے یہاں پر اپنا ایک کیمپ آفس قائم کیا ہے۔ اب اس وقت یہ فون کیوں رینٹل کرنے پڑے، ان کو کرائے پر کیوں لینا پڑا، اس کی کوئی تفصیل دستیاب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جب پرائم منسٹر نے یعنی میاں نواز شریف نے کیمپ آفس ڈکلیئر کیا لندن میں اپنا، تو وہاں پہ جو ڈیلیگیشنز تھے ان کے الاؤنسز پر $29,700 خرچ کیے، یعنی تقریباً $50 لاکھ صرف ڈیلیگیشنز کی مد میں قومی خزانے سے لٹا دیے گئے۔ $6,000 کا یہ بتایا گیا کہ کیمپ آفس کے لیے آئی ٹی سامان خریدا گیا، لیکن یہ آئی ٹی سامان کس مد میں خریدا گیا اور وہ سامان اصل میں کیا تھا اس کی تفصیلات بھی موجود نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت تو میاں نواز شریف کا علاج ہو رہا تھا اور مریم نواز کے بقول اس وقت میاں نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بہت پیچیدہ سرجری ہے۔ تو اس سرجری کے دوران میاں نواز شریف کیا سرکاری فرائض جو ہیں وہ انجام دے رہے تھے، یہ اب تک کلیئر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ $28,400 جو ہیں یعنی تقریباً $48 لاکھ کا بل کھانے کی مد میں بھیج دیا گیا کہ یہ قومی خزانے سے دیا جائے، یعنی لندن میں کیمپ آفس جو قائم کیا گیا میاں نواز شریف کی بیماری کے دوران، اس دوران کوئی 48-49 لاکھ کا کھانا میاں نواز شریف کھا گئے، جو کہ انہوں نے
قومی خزانے سے اس کی ادائیگی کروائی۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف جب یہاں سے لندن گئے تھے تو وہ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے گئے۔ بعد میں جب ان کا ٹریٹمنٹ ختم ہوا تو اس کے بعد ایک خصوصی طیارہ ان کو یہاں سے لینے گیا اور وہ خصوصی طیارہ خالی گیا۔ بعد میں جب میاں نواز شریف کو وہ طیارہ لے کر آیا تو اس وقت بھی وہ خالی آیا، یعنی پی آئی اے کے طیارے کو اتنا نقصان برداشت کرنا پڑا کہ یہاں سے بھی وہ بغیر پیسنجر لیے لندن پہنچا اور لندن سے بھی بغیر پیسنجرز لیے صرف نواز شریف کو واپس لانے کے لیے وہ لندن سے اس نے اڑان بھری۔ اور اس مد میں بھی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3.5 کروڑ روپے سے زائد کا پی آئی اے کو اس وقت نقصان اٹھانا پڑا، اور کل ملا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹریٹمنٹ تھی میاں نواز شریف کی یہ دیگر ایکسپنس کے علاوہ وہ کوئی 5 کروڑ روپے میں پڑی قومی خزانے کو۔ یہ 5 کروڑ روپے باقی جو ایکسپنس ہم نے آپ کے سامنے رکھے اس کے علاوہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات بھی اہم ہے کہ میاں نواز شریف کے دور میں 2-3 ویڈیوز یہ ایسی بھی وائرل ہوئی تھیں جن میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ لاہور سے میاں نواز شریف کے لیے اسپیشل کھانا ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سرکاری خرچے پر مری بھجوایا جاتا تھا، اور میاں نواز شریف کے چونکہ جو خصوصی باورچی ہیں وہ لاہور میں ہوتے تھے، اس لیے ان کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے لیے میاں نواز شریف سرکاری ہیلی کاپٹرز میں کھانا مری منگواتے تھے۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی کے دور کی بات کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس وقت پرائم منسٹر عمران خان پر بہت تنقید کر رہی ہے، تو انہوں نے اپنے 3 کیمپ آفس لاہور میں بنا رکھے تھے، 2 کیمپ آفس انہوں نے ملتان میں بنا رکھے تھے، اور 25 کروڑ روپے ان کی سیکیورٹی کی مد میں خرچ ہو جاتے تھے۔ 25 کروڑ روپے۔ شہباز شریف جب چیف منسٹر پنجاب تھے تو انہوں نے اس وقت ایک کیمپ آفس جاتی عمرہ میں بنوا لیا، اور اس کی فینسنگ پر اور اس کے گرد ایک حفاظتی باڑ لگوانے پر بھی 25 کروڑ روپے خرچ کر ڈالے، اور وہ 25 کروڑ روپے کی بھی وضاحت موجود نہیں ہے کہ اصل میں وہ 25 کروڑ روپے کس مد میں خرچ کیے گئے، کیونکہ چیف منسٹر کے طور پر ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں سیکریٹریٹ تھا وہ تو پہلے ہی لاہور میں تھا، تو پھر جاتی عمرہ میں ایک اسپیشل کیمپ آفس بنانے کی کیا ضرورت تھی اس وقت۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کے متعلق یہ بتایا گیا کہ جب وہ صدر تھے تو ان کی سیکیورٹی کے لیے 246 سے زائد گاڑیاں استعمال ہوتی تھیں، یہ اس وقت ایکسپنس بتایا گیا۔ تو اب اگر آپ کمپیریزن کریں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں کس طرح سے سرکاری اخراجات کیے جا رہے ہیں، اور میاں نواز شریف اور جو پیپلز پارٹی کے وزرائے اعظم تھے ان کے دور میں کس طرح سے قومی دولت لٹائی جا رہی تھی، تو سارے جو حقائق ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف نے امریکہ کا دورہ کیا تھا تو ان کا وہ دورہ پاکستان کو $4,60,000 میں پڑا تھا، یعنی کوئی 8 کروڑ روپے میں پڑا تھا، جبکہ پرائم منسٹر عمران خان نے جب امریکہ کا دورہ کیا تو وہ ایک کمرشل فلائٹ سے گئے تھے، اور وہ دورہ ہوا تھا $60,000 یعنی کوئی 90 لاکھ روپے میں۔ تو ایک طرف پرائم منسٹر کا دورہ 90 لاکھ میں اور نواز شریف کا دورہ اس قوم کو 8 کروڑ روپے میں پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود مریم نواز عمران خان صاحب پر یہ تنقید کر رہی ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹرز میں گھومتے ہیں اور ہیلی کاپٹرز کے بڑے خرچے کروا رہے ہیں اور ان کو عوام کا احساس نہیں ہے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے بیان کی جانب، جس کی ویڈیو اس وقت بڑی وائرل کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کوئی دھمکی دے دی ہے، اور اس ویڈیو کو جان بوجھ کر بہت زیادہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایڈٹ کر کے پھیلایا بھی جا رہا ہے۔ اب پرائم منسٹر عمران خان نے جس تقریب میں یہ بات کی تھی اس کے 2 نکات بہت اہم تھے۔ ایک تو ان کا نقطہ یہ تھا کہ انگلینڈ میں رول آف لا ہے، جس طرح سے ایک جعلی ڈیڈ شریف خاندان نے پاکستان میں پیش کی تھی، جس طرح سے ایک جعلی خط شریف خاندان نے پاکستان میں جعلی قطری خط عدالتوں میں پیش کیا، اگر اس طرح کا کوئی جعلی ڈیڈ جعلی قطری خط انگلینڈ کی عدالتوں میں پیش کیا جاتا تو وہ لوگ کبھی بھی جیل سے باہر نہ آتے، وہاں پر اس طرح کی قانون کی پاسداری ہے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ پیناما کیس میں جس طرح کے حقائق سامنے آئے اور ان حقائق کی روشنی میں جب عدالتوں نے فیصلے دیے
اور جن لوگوں کو اشتہاری اور مفرور قرار دیا گیا، انگلینڈ میں، مغرب میں، امریکہ میں اس طرح کے لوگوں کو کبھی بھی دوبارہ میڈیا پر نہیں آنے دیا جاتا۔ لیکن یہاں پر ستم ظریفی یہ ہے کہ کرپشن کے اتنے سنگین الزامات ہیں، عدالتیں مفرور اور اشتہاری قرار دے چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ میڈیا پر آ بھی رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف سے کوئی اخلاقی درس دینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے رول آف لاء کی بات کی، اس پہ بہت اہم بات یہ تھی کہ قانون جو ہے وہ طاقتور کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف میڈیکل ویزے پر باہر جا رہے تھے، پرائم منسٹر عمران خان اگرچہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ باہر جائیں، لیکن اس وقت ایک صورتحال ایسی بنا دی گئی کہ جس پر پرائم منسٹر عمران خان کو یہ ایگری کرنا پڑا کہ ٹھیک ہے میاں نواز شریف میڈیکل ویزے پر باہر چلے جائیں، لیکن انہوں نے ساتھ ہی عدالت سے ایک درخواست بھی کی تھی، اور وہ درخواست یہ تھی کہ میاں نواز شریف سے 7 ارب روپے کا ایک شیورٹی بانڈ لے لیا جائے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کو پتا تھا کہ میاں نواز شریف کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن اس کے باوجود عدالت نے اس وقت عمران خان صاحب کی یہ جو درخواست تھی اور ان کی حکومت کی یہ جو درخواست تھی اس کو رد کر دیا، اور 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر میاں نواز شریف کو بیرون ملک جانے دیا، اور پھر شہباز شریف کی جو زبانی گارنٹی تھی کہ میری گارنٹی ہے کہ وہ علاج کے بعد واپس آئیں گے، آج تک لاہور ہائی کورٹ نے میاں نواز شریف کے متعلق جو شہباز شریف نے گارنٹی دی تھی اس گارنٹی کے حوالے سے نہ کوئی سوال کیا، اور وہ 50 روپے کا جو سٹیمپ پیپر ہے وہ آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی قوم کا منہ چڑھا رہا ہے کہ ایک طرف 7 ارب روپے کا شیورٹی بانڈ اور ایک طرف 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر میاں نواز شریف باہر چلے گئے اور آج تک واپس نہیں آئے۔ اب اسی تقریب میں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک اور بات کی، اور اس بات کو بہت اچھالا گیا، اور یہ وہ حصہ تھا ان کی تقریر کا جس کو سوشل میڈیا ایپس پر مسلم لیگ نون نے بڑا وائرل کیا، اور یہ جو حصہ تھا پرائم منسٹر کے خطاب کا، اس میں انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ریاست مدینہ کے اندر جو جنرل اچھا ہوتا تھا، جو جنرل لائق ہوتا تھا، وہ خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ اب یہ جو حصہ ہے اس کا پچھلا حصہ اور اس کا اگلا حصہ، یعنی ان کے بیان کا یہ حصہ، اس کے آگے کی ویڈیو کو بھی ایڈٹ کر لیا گیا، پیچھے کی ویڈیو کو بھی ایڈٹ کر لیا گیا، اور پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاق و سباق کو ہٹا کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو وائرل کیا گیا، اور یہ سازش کی گئی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بڑا کوئی سخت پیغام بھیجا ہے اور ان کو دھمکانے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں جو ہے آپ کو سیک بھی کر سکتا ہوں، اور کوئی آپ اس طرح کا تاثر بھی دیا گیا کچھ ٹویٹس میں مسلم لیگ نون کے قریبی حلقوں کی جانب سے کہ جب پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اچھا جنرل ہوتا تھا وہ خود بخود اوپر آ جاتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ کو اشاروں کنایوں میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس پوری تقریر کو سنیں، یعنی یہ جو ایڈیٹڈ ورژن ہے، جو ایک کلپ کاٹا گیا ہے بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ، اگر اس کو پورا سنیں تو پرائم منسٹر عمران خان کا تاثر یہ تھا کہ ریاست مدینہ میں حکمرانی اور جو کمانڈ تھی اس وقت میرٹ پر ہوتی تھی، اور اس وقت کوئی سفارش یا کوئی اس طرح سے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی زیادہ با اثر ہے تو اس کو حکمرانی دے دی جائے، بلکہ میرٹ پر دیکھا جاتا تھا کہ کون حکمرانی کے قابل ہے اور کون کمانڈ کرنے کے قابل ہے، اور یہ جو پورا ان کا فکرہ تھا اس کا پورا ایک کانٹیکسٹ موجود ہے، اس کا قطعاً آرمی سے یا جنرل باجوہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر نون لیگ کو یہ موقع ملا، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ موقع ملا، اور انہوں نے اس پر سازش کرنے کی کوشش کی کہ اس کو اس طرح سے بنا کے پیش کیا جائے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دھمکانے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فوج کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس قسم کی سازشیں کون کر رہا ہے، اور یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس ویڈیو کو وائرل کیا جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔